स्याह अंधेरी रात थी। मैं और मेरी माँ सहन पर ही चारपाई बिछाए लेटे थे। बादल इतने गहरे थे कि ना चांद नज़र आ रहा था ना ही सितारे। मौसम में भी हब्स और घुटन थी। अम्मा कहने लगी, शब्बो मेरा दिल कह रहा है आज ज़रूर तूफ़ान आएगा। मैंने कहा, अम्मा छोड़ें भी इन बातों को। कराची में ऐसे बादल तो आते रहते हैं और हवा से उड़ भी जाते हैं, कोई तूफ़ान नहीं आने वाला। ये कहकर मैंने करवट ली और आंखें बंद कर ली। मेरी माँ एक बेवा खातून थी और मैं उनकी इकलौती औलाद। वालिद साहब का ये घर ही हमारा अपना था, जो हमारे लिए कुल साहिबान था। मैं और मेरी माँ कपड़ों को सिलाई करते थे और अपना गुज़र बसर कर लेते थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये काली स्याह रात मेरे लिए वाकई एक तूफ़ान का पेशखीमा है। कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी। मुहर्रम का महीना था, इसीलिए मोहल्ले के काफ़ी घरों से काले रंग के जोड़े सिलवाने की फरमाइश आई हुई थी। आज पूरा दिन हम माँ बेटी बस स्याह लिबास ही सीते रहे थे। इस वक्त मेरा जिस्म थकन से चूर चूर हो चुका था। मैं अभी गहरी नींद में गई ही थी कि लाइट भी बंद हो गई। कराची में लोड शेडिंग तो ऐसे ही होती थी, बिना बताए लाइट चली जाती थी और 2 घंटे तक वापस नहीं आती थी। सहन में अंधेरा हो चुका था। बहरहाल थकन के मारे मैं नींद में जा चुकी थी कि अचानक से मुझे कदमों की आहट सहन में सुनाई दी। रात का अंधेरा था, उस पर लाइट भी नहीं थी। मेरी चारपाई के साथ ही मेरी अम्मी की चारपाई भी थी। मैंने खौफ से अम्मी का हाथ पकड़ लिया। वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, भला हमारे घर कौन आ सकता है। लेकिन नहीं, मुझे लगा जैसे कोई चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है। जाने क्यों मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मेरे सारे गुमान और अंदेशे सच साबित होने लगे थे। मेरी समाअत धोखा नहीं खा सकती थी, वाकई सहन में कोई था। कदमों की चाप जैसे जैसे मेरे करीब आ रही थी, खौफ से मेरी जान निकल रही थी। कौन था जो हमारे घर में कूदा था और किस लिए? इससे पहले कि मैं आंखें खोलती, एक टॉर्च लाइट की रोशनी थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। वो शायद 2 शख्स थे। एक ने दूसरे से कहा कि अच्छा है बत्ती भी जा चुकी है, अब जल्दी जल्दी से घर की तलाशी लो। गो कि उसकी सरगोशी बहुत धीमे लहजे में की गई थी, लेकिन रात का सन्नाटा, लाइट भी बंद, उस पर घुप अंधेरा। शायद वो लोग मेरे पास ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब तो कोई शक नहीं रहा था, वाकई कोई चोर हमारे घर में घुस आया था। लेकिन हमारे घर में तो चोरी करने के लायक कुछ भी ना था। उन दोनों की चाप मुझे अपने पास से दूर होती हुई सुनाई दी। वो शायद सहन के सामने बने हमारे वाहिद कमरे में जा घुसे थे। मुझे आहटों की आवाज़ आने लगी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ के हिलाया। वो उठ गई। इससे पहले कि वो ज़ोर से कुछ बोलती, मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, अम्मी घर में चोर घुस आए हैं और हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये सुनना था कि अम्मी खौफ से कांपने लगी। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, हम सिर्फ 2 औरतें ही थीं। अम्मी उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि अम्मी लेटी रहें, हमारे घर में चोरी करने वाली चीज़ क्या है जो वो चुरा कर ले जाएंगे। खुद ही तलाशी लेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा ही खौफज़दा हो चुकी थी। डर से अम्मी के आंसू निकलने लगे। वो रोने लगी। धीमे लहजे में मैं उन्हें रोने से मना कर रही थी कि वो दोनों जवान कमरे से बाहर आ गए। मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने टॉर्च लाइट की रोशनी हम पर डाली। हम चारपाइयों पर उठ बैठे। देखा तो फ़ौरन से तेज़ कदम उठाते हुए हमारे पास आ गए। हम माँ बेटी की जान उस वक्त हवा हुई जब पिस्टल उसने हम पर तान दी। कहने लगे, खबरदार, जो कुछ तुम दोनों की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो। चल उठ बुढ़िया, जो पैसा जेवर और नकद तुम्हारे पास है जल्दी से मुझे दो। मेरी माँ तो हाथ जोड़कर उनकी मिन्नत समाजत करने लगी कि हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, खुदा के लिए जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। हम तो दोनों बहुत गरीब माँ बेटी हैं, लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना पेट पालती हैं। दोनों नौजवान ने रुमाल से अपने चेहरे छुपा रखे थे। एक ने दूसरे से कहा, छोड़ो यार, वापस चलते हैं। पूरा कमरा तो तुमने छान मारा है, एक पाई तो मिली नहीं हमें। लेकिन जिसने पिस्तौल तानी थी उसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर थीं। टॉर्च भी उसी के हाथ में थी। मेरी माँ ने जब दूसरे नौजवान को अपनी ताईद में बोलते सुना तो कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, खुदा के लिए चले जाओ, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। लेकिन जिसके हाथ में पिस्टल थी वो नौजवान मेरी माँ के करीब होकर कहने लगा, बुढ़िया, अब तक 40 घरों की चोरी कर चुका हूँ मैं, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली हाथ लौटूं। मेरे धंधे का ये असूल ही नहीं है।
یا آج تو مجھے اپنے گھر سے پیسے اور زیور نکال کے دے گی، یا پھر، یہ کہہ کر اس نے کمینگی سے کہا لگایا، پھر پلٹ کر میری چارپائی کے پاس آیا۔ میں خوف کے مارے ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے میری ہوا سے اڑتی لٹ کو اپنی پسٹل سے میرے چہرے کے پیچھے کر کے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ کہنے لگا، ورنہ تیری یہ بیٹی اس رات کی قیمت چکائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی دبی دبی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میری ماں رونے لگی۔ مجھے لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو، یا میرے جسم سے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میری ماں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، نہ نہ بیٹا، ایسا کچھ مت کرنا، میری بچی بڑی معصوم ہے، اسے کچھ مت کہنا، میں تمہیں دیتی ہوں پیسے۔ یہ کہہ کر میری ماں کھڑی ہو گئی۔ وہ شخص خباثت سے ہنسنے لگا، اپنے ساتھی کو کہنے لگا، دیکھ لیا تو نے، بڑھیا نے بڑا کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھو تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے۔ سیکھو مجھ سے کچھ، آگے تمہارے کام آئے گا۔ یہ بس ساری غربت دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہ کہہ کر اس پسٹل والے شخص نے میری ماں کو بازو سے پکڑا اور آگے کی طرف دھکیلا، پیچھے ٹارچ مارنے لگا، کہنے لگا، چل بڑھیا، جو کچھ ہے جلدی سے نکال۔ میں یہ سن کر کچھ پریشان اور حیران بھی تھی کہ امی کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ جو کچھ بھی ہم کماتے تھے مہینے میں ہمارا خرچ ہو جاتا تھا۔ شاید میری ماں نے کچھ جوڑ توڑ کر کے میرے لیے پیسے جمع کر رکھے ہوں گے، جسے اب یہ لوگ لے جائیں گے۔ ایک شخص میرے سر پر کھڑا رہا اور دوسرا میری ماں کو کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میری ماں واپس آئی تھی۔ وہ آدمی ایک چھوٹی سی لوہے کی صندوق ہاتھ میں پکڑے باہر آیا تھا۔ آ کر اپنے ساتھی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے، اس غریب عورت نے کہاں اپنے خزانے چھپا کر رکھے تھے؟ ارے کمرے کے کونے کی مٹی کھودی تو یہ صندوق نکالی۔ بڑا کچھ ہوتا ہے ان غریبوں کے پاس۔ مجھے اس شخص کی سوچ پر افسوس سا ہوا تھا۔ میری ماں نے پتہ نہیں کیسے پائی پائی کر کے پیسے جوڑے تھے تاکہ میرا جہیز کا سامان بنا دے، اور ان لوگوں کو ذرا بھی شرم اور غیرت نہ تھی۔ اس نوجوان نے خباثت سے میری طرف دیکھا، پھر میری ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے صندوق کا تالا کھولا اور اس میں کچھ قیمتی کپڑے، چھوٹا موٹا زیور اور 100، 200، 500 اور 1000 کے نوٹ تھے۔ وہ شخص پیسے گننے لگا۔ پیسے 50,000 کے قریب تھے۔ کپڑوں کو تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پیسے اور زیور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اسے اپنی جیب میں ڈال لو۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان نے وہ پیسے اس کے ہاتھ سے لیے اور جیب میں ڈال لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے، ایک دم طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اچانک سے ہونے والی بارش نے چند لمحوں میں ہی ہمیں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان کے ساتھی نے کہا کہ یہ تو بہت طوفانی بارش ہے، اس طوفانی بارش میں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بہت تیز تھی۔ ہم ماں بیٹی پورے کے پورے بارش میں بھیگ چکے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ آپ دونوں کمرے میں چلے جائیں، ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی بارش رکے گی ہم چلے جائیں گے۔ جیسے ہی میں اور میری والدہ کمرے کی طرف بڑھنے لگے، دوسرے نوجوان نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ نوجوان دونوں میں کچھ زیادہ ہی خبیث اور بے حس تھا۔ کہنے لگا، میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ جتنی خوبصورت مجھے تم پہلے لگ رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس حلیے میں لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، خبردار، جو تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو تمہیں پیسے چاہیے تھے، وہ تمہیں مل چکے ہیں۔ مجھے غصے سے بھرے ہوئے دیکھا تو ہنسنے لگا۔ بڑی اکڑ ہے تم میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر لوں، تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میری کن پٹی پر پستول رکھ دی۔ کہنے لگا، جان سے مار دوں گا اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو۔ مجھے خون خوار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں نے کہا، چلاؤ گولی۔ میری بھی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مار دیتا۔ اسی وقت بجلی چمکی تھی۔ اس شخص کا رومال بھی اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ بجلی کی روشنی سے میں اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ میری بے خوف آنکھوں کو دیکھ کر اس نے جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا۔ کہنے لگا، اچھا اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تم خود میرے پاس آؤ گی۔ میری ماں رونے پیٹنے لگی، ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، یہ میری زندگی کا واحد سہارا ہے، تمہیں جو چاہیے تھا میں تمہیں دے چکی ہوں، میری زندگی کی ساری جمع پونجی تم لے چکے ہو، خدا کے لیے میری بچی کو معاف کر دو،
اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو میں تم سے اس کی معافی مانگتی ہوں۔ اس شخص نے میرا بازو چھوڑا اور پیچھے ہٹ کر میری ماں کے پاس چلا گیا اور پسٹل میری ماں کی کنپٹی پر رکھ دی۔ کہنے لگا یا تو تم میری خواہش پوری کرو گی یا پھر اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھو گی۔ بولو لڑکی، کیا منظور ہے تمہیں؟ بنا شور شرابہ کیے اگر تم کمرے میں چلی گئی تو تمہاری ماں کی سانسیں بچ جائیں گی، ورنہ جہاں میں نے 3 قتل کیے ہیں، چوتھا تمہاری ماں کا کر دوں گا۔ میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ اس کی بات مت ماننا بیٹی، جو رسوائی یہ تمہیں دینا چاہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، خدا کے لیے اس کی بات مت ماننا۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ میری ماں نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، خود فاقے کاٹتی تھیں لیکن مجھے کھلاتی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں مجھ پر ایسا بھی مقام آ سکتا ہے، مجھے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ یوں دینا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ میں انکار نہیں کروں گی، اس لیے زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا بس نکل گئی ساری اکڑ۔ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے سر سے پستول ہٹائی اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ چند گھنٹے بعد ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ رات کی کالی سیاہی میری عزت کو بھی داغدار کر چکی تھی، لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ مجھے لگا میں بے جان ہو چکی ہوں، پتھر کی بن چکی ہوں۔ میری ماں مجھے ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں میری زندگی کی یہ قیمت چکانی پڑے گی تو میں مر جاتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو چکے ہوں۔ میں نے اس شخص کا چہرہ بس ایک ہی بار دیکھا تھا جب بجلی کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تھی، لیکن مجھے لگا کہ جیسے اس کا چہرہ میرے دماغ میں چھپ سا گیا ہے۔ میرے ہونٹ خاموش تھے، آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں، لیکن میرا دل، میرا ضمیر اندر سے دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ میرے دل سے اس شخص کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ کالی رات کا اندھیرا تو صبح کے سورج نے روشنی میں بدل دیا تھا، لیکن میری قسمت کی سیاہی شاید کبھی نہیں مٹ سکتی تھی۔ لیکن میرے پاس میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ صبح میری ماں بخار سے پھنک رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے امی کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں؟ جو کچھ ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ اندر سے ٹوٹ تو میں بھی چکی تھی، لیکن اگر اپنی ماں کو حوصلہ نہ دیتی تو شاید وہ مر جاتی۔ جو کچھ ہم پر بیتا تھا وہ غم کچھ کم تو نہ تھا، لیکن میری ماں کو پتہ نہیں کون سا غم کھائے جا رہا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں جینا ہی نہیں چاہتی، مجھ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یوں مت کہیں، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ بہرحال وقت ہر غم کا مداوا ہوتا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد میری ماں رو دھو کر سنبھل گئی، لیکن شاید یہ آزمائشوں کا سلسلہ تھا جو ختم ہونے کے بجائے ہمارے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہم نے دوبارہ سے سلائی شروع کر دی اور اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا کہ ہم پر وہ رات کیسی قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرا سر چکرانے لگا، جی متلانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری ماں کے ہوش اڑ گئے۔ امی مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئی تھی، گھر پر ہی اس بات کی تصدیق کی اور وہی خبر نکلی جس کا ڈر تھا۔ میں امید سے ہو چکی تھی۔ میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دھاڑیں مارنے لگی، کہنے لگی کہ اب یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں رہے گی۔ میں نے کہا اماں میرا ابارشن کروا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ ہاسپٹلوں میں آج کل بڑی سختی ہے، ڈاکٹر کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی، اگر مان بھی گئی تو بہت پیسے مانگے گی اور میرے پاس اتنے پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی، نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں تو اب تک اس شخص کا چہرہ تک نہیں بھولی تھی، چاہ کر بھی نہیں بھولی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ اسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بہرحال گھریلو جتنے بھی ٹوٹکے تھے میری ماں نے کر لیے تھے کہ شاید یہ بچہ ضائع ہو جائے، لیکن ہر حربہ ناکام تھا۔ انہی دنوں محلے کی ایک پڑوسن ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے اسے میرے لیے ایک مناسب رشتے کا بہت پہلے سے کہہ رکھا تھا۔ وہ میری اماں سے کہنے لگی کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے، وہ شخص بہت نیک اور پارسا ہے، مسجد کا مولوی ہے، لیکن اس کی کمائی اچھی ہے کیونکہ وہ مدرسہ بھی چلاتا ہے۔ کہو تو تمہاری بیٹی کے لیے بات کروں؟ میری ماں نے اس سے زیادہ کچھ سنا ہی نہیں اور فوراً سے حامی بھر دی۔ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب کو نکاح 8 دن میں چاہیے۔ میری ماں نے اس بات پر بھی اعتراض نہیں کیا
اور میں اپنی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ اس عورت کے جاتے ہی میں نے کہا کہ امی، آپ جانتی ہیں میں کس حالت میں ہوں۔ امی کہنے لگیں کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہارا گناہ چھپانے کے لیے۔ تمہاری شادی ہو گئی تو کسی کو بھی کچھ خبر نہیں ہوگی، اور اس بچے کو بھی باپ مل جائے گا۔ شاید اللہ نے یوں ہی پردہ ڈالنا ہو، اسی لیے تم شادی سے انکار مت کرو۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ 8 دن بعد میں دلہن بنی بیٹھی اپنے کمرے میں تھی جب مولانا صاحب آئے اور ایجاب و قبول ہوا۔ پھر میری ماں نے مجھ پر بڑی سی چادر اوڑھا دی اور میں اپنے گھر سے اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ لیکن میرے دل میں بہت خوف تھا، ہو سکتا ہے وہ میری سچائی کو جان جائے، پھر تو شاید وہ دھکے دے کر مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ لیکن جیسے ہی ٹیکسی ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی، گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں اور کون کون ہے، اور نہ ہی میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا، کہنے لگا کہ میں اکیلا ہی گھر پر رہتا ہوں۔ میں اس کی ہمراہی میں اس کے گھر میں داخل ہو گئی، اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں جھوٹ سے اپنی زندگی کی ابتدا نہیں کروں گی۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ایک کڑوا گھونٹ بھر لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میری تکلیف اور مجبوری کو سمجھ سکے۔ جیسے ہی اس نے میری چادر کا گھونگھٹ پیچھے کیا، اسے دیکھ کر تو میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ جتنی حیرت سے میں اسے دیکھ رہی تھی، اتنی ہی حیرت سے وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا شخص تھا، 50 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ وہ فوراً سے کچھ پیچھے کو ہٹا تھا، کہنے لگا تم تو بہت کم عمر سی لڑکی ہو۔ میں نے تو اس رشتے والی عورت سے کہا تھا کہ کوئی بے سہارا عورت ہو تو بتانا۔ میری بیوی کو مرے 2 سال ہو چکے ہیں، مجھے تو ایک سمجھدار عورت کی ضرورت تھی جو میرا گھر بھی سنبھال سکتی اور کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ مجھے معاف کرنا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ عورت تم جیسی کم عمر لڑکی کو میرے ساتھ بیاہ دے گی تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اس رشتے پر اور اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کی ویسے ہی خدمت کروں گی جیسا کہ آپ نے سوچ کر شادی کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم کریں، میں آپ کو کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ باہر مین گیٹ کا دروازہ بڑی زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ میرا شوہر چونک سا گیا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے، پیشانی پر تیوری چڑھی تھی۔ اچانک سے ہمارا کمرہ کسی نے بڑی زور سے دھڑ دھڑایا تھا۔ لگتا ہے میرا بیٹا آیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے اس جوان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر آنکھ جھپکنا بھول گیا تھا، پتھر کا ہو گیا تھا۔ شوہر نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ یہ سن کر تو اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جس نے 1 مہینہ پہلے میری زندگی برباد کی تھی۔ مجھے لگا میرا سر چکرا کر رہ گیا ہو، میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ کئی بار سمجھایا ہے کہ کوئی کام کاروبار کر لو، لیکن سنتا نہیں ہے۔ دن رات آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنی شادی کے بجائے اس کی شادی کر دیتا۔ لیکن جب یہ کوئی کام کاروبار ہی نہیں کرتا تو کیوں کسی لڑکی کا اس سے نکاح کر کے اس کی زندگی برباد کروں؟ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ جو بات میں اپنے شوہر سے کہنا چاہتی تھی شاید اب نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا کہتی کہ تمہارے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی اور میرے وجود میں اسی کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ کیسا قدرت کا قانون تھا، میں سمجھ نہیں پائی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میں کچن کا کام کر رہی تھی جب مین گیٹ کھلا۔ سامنے وہی نوجوان تھا، میرے شوہر کا بیٹا۔ میرے پاس آ کر بڑے غصے سے بولا، تمہیں شرم نہیں آئی میرے باپ سے شادی کرتے ہوئے؟ تمہارے باپ کی عمر کا ہے وہ۔ میں نے کہا لیکن جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے تھے، میرے لیے ایسا ہی رشتہ آنا تھا۔ تمہارا باپ اب میرا شوہر ہے اور اسی حساب سے تم میرے بیٹے ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، کہنے لگا بکو مت، نکلو میرے گھر سے باہر،
تم میرے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ اس وقت کسی اذیت سے دوچار تھا۔ جس کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا اسے کیسے ماں کا رتبہ اور احترام دے سکتا تھا؟ جس پر بے باک نظریں ڈالی تھیں اسے کیسے ماں جیسا احترام دیتا؟ اسے دیکھ کر پہلے تو میں مسکرائی، پھر ہنسنے لگی، پھر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ وہ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے کہا کہ کل رات تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جس شخص نے مجھے برباد کیا اسی کے باپ سے میرا نکاح کیوں ہو گیا؟ لیکن اب مجھے اس بات کا جواب مل گیا ہے۔ اللہ نے تمہارے ہی گناہ کو تمہارے ہی گھر پر پالنا تھا۔ یہ سن کر وہ متعجب سا ہوا۔ میں نے کہا کہ جو ظلم اس دن تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرے وجود میں تمہارا ناجائز بچہ پل رہا ہے جسے کل کو نام تمہارا باپ دے گا۔ یہ سن کر اس کی رنگت سفید پڑ گئی، وہ کئی قدم مجھ سے پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری بھی سزا ہے کہ تم اپنی ہی اولاد کو اپنا بہن بھائی کہو گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری بیٹی ہو، اور جو ظلم تم نے میرے ساتھ کیا ہے کل کو وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، اپنے بال نوچنے لگا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ہذیانی کیفیت میں تھا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کچن سے باہر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے اب بھی نفرت تھی، شدید نفرت۔